अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है अरीज शाह का एक लफ्ज़ इश्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज आयत बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, आँखों में गहरा काजल लगाए, और आँखों का काजल ही तो मिराज की कमज़ोरी था, जो इसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आँखों को मज़ीद बड़ा कर देता और मिराज को बेहुद करता। और ऊपर से सुर्ख रंग का सूट। सुर्ख रंग मिराज का फेवरेट कलर था। ये कलर उसे तब अच्छा लगा था जब उसने पहली बार आयत को इस कलर में देखा था। आप कहाँ से आ रही हैं इस वक्त? दोनों हाथ कमर पर रखे हुए पूछ रही थी। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ये क्लियर था कि मिराज आज इसको नहीं बताएगा कि वो इस वक्त कहाँ से आ रहा है। लेकिन मिराज को लगा कि शायद वो जानती है कि वो इस वक्त कहाँ से आ रहा है। यार, वो मैं रास्ते से जा रहा था। अचानक मिराज को कोई बात नहीं सूझ रही थी कि आपको अचानक सलार भाई नज़र आए, जो आपको ज़बरदस्ती अपने ऑफ़िस ले गए, वगैरह वगैरह बनाए बहाने। एक तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से यहाँ से ये अंदाज़ मिराज को ख़ुद पर कंट्रोल करना मुश्किल लगा। आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? वो इसे बड़ी बड़ी आंखों से डराने की कोशिश करने लगी। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कैसे पता चला? वो हैरान होने की एक्टिंग करने लगा। मुझे कैसे पता चला? आपके अजीज़ो जान दोस्त ने ख़ुद फ़ोन करके मुझे बताया कि आपके स्पेशल सिगरेट इसके ऑफ़िस में रह गए हैं। अब वो गुस्से में इसको बताने लगी। इसका मतलब था कि आग खुद सलारने लगाई है। खैर, इसको तो वो सुबह देख लेगा, लेकिन इस वक्त अपनी जान से प्यारी बीवी को मनाना ज़्यादा ज़रूरी था। यार, वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम मुझसे समझती हो। वो हमेशा की तरह इसकी तरफ से सफाई देते हुए बोला। अगर इतना ही अच्छा है तो उसके पास जाकर रहें, घर क्यों आते हैं? वो गुस्से से बोली। सॉरी मेरी जान, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। इसने हर बार की तरह पहले माफ़ी मांगी और आज तो माफ़ी मांगना ज़रूरी भी बहुत था। कोई सॉरी नहीं, वो गुस्से से बोलती हुई कमरे में आ गई। एक मैं हूँ जो आपका सारा दिन इंतज़ार करती हूँ, आपका घर संभालती हूँ, आपका बेटा संभालती हूँ, इस ख्याल से कि क्या आप सारा दिन काम करके थक गए होंगे, आपके लिए तैयार होकर बैठती हूँ, और आपको अपने आवारा दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती। वो बेड के बीचों बीच कुशन से LOC लाइन बनाने लगी, जिसका मतलब समझते ही मिराज को जैसे करंट लगा। वो मेरा दोस्त है, कोई तुम्हारी सौतन नहीं कि इसके पास जाने के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। वो मेरी सौतन है, जो हर वक्त अल्फ़ी की तरह आपके साथ चिपका रहता है, गुस्से से कहा। और इसके इस मासूमियत पर वो मुस्कुराए बिना न रह सका। और अब आप बेड की इस साइड पर 3 दिन तक नहीं आएंगे। अगर गलती से भी आपका हाथ इस तरफ आया तो 3 दिन 4 दिन में बदल जाएंगे। वो वार्न कर रही थी, लेकिन यार 3 दिन बहुत ज़्यादा है। इसने सुलह का झंडा लहराया। तो ठीक है, फिर 4 दिन, वो एहसान जतलाने वाले अंदाज में बोली। आयत, दिमाग ख़राब हो गया, क्या बोल रही हो? ठीक है 5 दिन। अब आयत को इसको चिढ़ाने में मज़ा आने लगा। यार आयत, मुझ पर रहम करो, वो मिन्नत वाले अंदाज में बोला। 6 दिन, आयत ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले मिराज कुछ बोलता, 6 दिन 7 दिन में बदल गए। इसने खामोशी से अपना सर सिरहाने पर गिरा दिया। 7 दिन सोच कर रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली को तंग करने की? इसने लड़के की आंखों में आंखें डालकर बोला, लेकिन लड़के का ध्यान इसकी बातों पर नहीं बल्कि इसके चेहरे पर था, जिसे देखकर वो मुसलसल डीठों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। वो मजाक उड़ाने वाले स्टूडेंट्स की तो वो अच्छी हासिल कर चुकी थी। वैसे तो इल्म काफ़ी तेज़ लड़की थी, लेकिन हिना ने इसे बोलने का मौका नहीं दिया। मगर सीरत बड़े नाज वाले अंदाज में मुस्कुरा रही थी कि जैसे बता रही हो कि मेरा फ्रेंड बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। इसने इसे सॉरी बोल दिया, क्योंकि सबको ही हिना से जान छुड़वानी थी। हिना के जाते ही ज़ावियार जैसे किसी हसार से बाहर निकला। ये आपकी क्या लगती हैं प्रीटी गर्ल? पूछे बगैर ना रह सका। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कमाल की है ना? इसने बड़े नाज से कहा। जी हाँ, मोहतरमा है तो कमाल की, ज़ावियार बोला। वैसे सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आपने सीरियस ले लिया। ज़ावियार ने कभी किसी को सॉरी नहीं बोला था, लेकिन आज इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिर्फ इस लड़की के लिए जो जाने क्या बोल गई, और वो सिर्फ इसकी आंखों में देखता रह गया। कोई बात नहीं, वो क्या है कि पहले कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं किया। इसने इसकी माजरत को कबूल कर लिया।
تو پھر ہم آج سے فرینڈ، زاویہ نے کہا تو وہ سوچنے لگی۔ دوستی کرنے کی اجازت اسے تھی نہیں، اور وہ بھی خاص کر کے کسی لڑکے سے۔ آئی ایم سوری، میں دوست نہیں بناتی، میرے لیے میری دوست کافی ہے، اس نے ہینا کے بارے میں بتایا۔ اور زاویار کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ہینا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ زاویار نے کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی تھی، کیونکہ وہ اپنے جذبات اپنی لائف پارٹنر کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اور آج جیسے اسے وہ لڑکی مل گئی جس کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے پاس سیرت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ کھولو پلیز، دروازہ کھولو۔ وہ 3 دن سے اس کمرے میں بند تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ پلیز مجھے باہر نکالو۔ یہاں سے 3 دن سے وہ یہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن باہر کے لوگ بہرے تھے، یہ شاید بے حس۔ کمرے کا دروازہ کھلتا اور ایک آدمی اندر آتا، کھانا رکھتا اور چلا جاتا۔ وہ اس کے سامنے گر گراتی روتی، لیکن شاید وہ انسان نہیں بلکہ کوئی پتھر تھا، یا شاید کوئی روبوٹ جو اپنا کام چپ چاپ کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور عورت اس کے سامنے روتے گر گراتے منتیں کرتی، تمہیں اللہ کا واسطہ بی بی کھانا کھا لو ورنہ شاہ صاحب ہمیں مار دیں گے۔ وہ عورت کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ شاید وہ عورت بھی مجبور ہے۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ تھامے، پلیز مجھے یہاں سے نکالو، تم جو کہو گی میں کروں گی، بس مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے اس کمرے سے باہر نکالو۔ اس عورت کے ہاتھ تھام کر منتیں کرنے لگی، نہیں بی بی جی، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، بس کھانا لے کر آ سکتی ہوں، مجھے تو بات کرنے کی اجازت نہیں، میرا ایک ہی بچہ ہے، اگر میں نے آپ کی مدد کی تو شاہ صاحب میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ وہ عورت بری طرح سے رونے لگی، لیکن میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارے شاہ صاحب کا؟ کیوں مجھے یہاں قید کر رکھا ہے؟ وہ ایسے جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کے بارے میں وہ جانتی تک نہیں تھی۔ کیوں لایا ہے وہ مجھے یہاں؟ کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ منتیں کر کے وہ روز کی طرح آج بھی چلی گئی، اور آج بھی اس نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی محل ہے جس کے اندر یہ ایک کمرہ ہے۔ اس کمرے میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ 3 دن پہلے جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اس کمرے میں پایا۔ 3 وقت کا کھانا دیا جاتا، ڈیزائنر کپڑے، جوتے، ہر چیز جو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس نے ان چیزوں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ 3 دن سے وہی نکاح والا جوڑا پہنا ہوا تھا جو 1 ہفتہ پہلے بہت پسند سے بازار سے لے کر آئی تھی۔ وہ دن رات اس کمرے کا دروازہ بجاتی رہتی، لیکن باہر سے کسی کی آواز نہ آتی۔ پھر اس نے اندازہ ہو گیا کہ یہاں صرف شاہ صاحب کے غلام رہتے ہیں جو کسی کی منتیں نہیں سنتے، اور وہ شخص جو اسے یہاں لے کر آیا تھا نا، جانے وہ کہاں تھا، شاید وہ اپنی جیت کا جشن منا رہا ہوگا۔ اس نے دل میں سوچا، کتنے غرور سے اس شخص نے کہا تھا، شاہ جس چیز کو چاہتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں، اپنی چیزیں چھین لیتا ہے۔ لیکن اس دن اس شخص کو وہ یہ نہیں بتا پائی کہ وہ کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اور وہ اس کی نہیں بلکہ وہ تو کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ 3 دن گزر گئے۔ کیا کیا سوچا ہوگا سب نے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی، لیکن وہ تو نہیں بھاگی، اسے تو اٹھایا گیا تھا۔ شاہ نے کہا تھا کہ شاہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، تو کیا اب وہ شاہ کی ملکیت تھی؟ نہیں، میں نہیں ہوں کسی کی ملکیت، وہ سوچ کر رہ گئی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے اپنوں پہ نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی، میں نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ ایسا، یہاں میں نہیں رہوں گی، کیا حالت ہوگی ان کی، مجھے اپنے گھر جانا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ یہی سوچتے سوچتے اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں کھانا رکھا گیا تھا۔ 3 دن سے رونے دھونے کی وجہ سے اس کو بھوک کا احساس نہ ہوا، لیکن اب جب اس کا دماغ کام کرنا شروع ہوا تو اسے بھوک لگنے لگی۔ بس اس نے ٹیبل سے کھانا اٹھایا اور چند ہی لقمے لیے تھے کہ اسے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی۔ اس کی بھوک مر گئی۔ وہ اٹھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی، ہو سکتا ہے اس دروازے کے علاوہ بھی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو۔ ہر طرف نظریں گھمانے لگی، لیکن کوئی راستہ نہ تھا۔ سوچ سوچ کے ایک ترکیب سوچی، اور اب اس ترکیب پر عمل کرنے کے لیے رات کا وقت ہونا بہت ضروری تھا۔ اس کمرے میں رہنے کے بعد سے پتہ نہیں چلا کہ کب دن ہوتا اور کب رات، کیونکہ اس کمرے میں کوئی گھڑی موجود نہ تھی۔ لیکن اس گھر کے وفادار نوکر وقت پر اسے کھانا دینے آتے، اور اب رات کا کھانا آنے والا تھا۔ اس کا باپ اس کالج میں حیراتی رقم دیتا تھا ہر سال، جس کی وجہ سے اکثر اسے کالج میں آنا پڑتا۔ اس کام کے سلسلے میں آج پھر وہ اس کالج میں آیا تھا۔
صبح کالج کے پروفیسر کو چیک دے کر جب وہ واپس جانے لگا تو اس کا دھیان لائبریری سے آتی ہوئی آواز کی طرف چلا گیا۔ ہماری غزل ہے تصور تمہارا، ہماری غزل ہے تصور تمہارا، تمہارے بنا اب نہ جینا گوارا، تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ لڑکیاں ہی سلار کو دیکھنے کے لیے اس پر مرتی تھیں، لیکن آج پہلی بار سلار کے دل میں کسی لڑکی کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسے دیکھ نہیں پایا، کیونکہ اس کے اور اس کے درمیان کتابوں کی ایک دیوار تھی۔ اس نے ایک کتاب نکالی جس سے تھوڑی سی جگہ سے وہ لڑکی تھوڑی سی نظر آئی۔ اس لڑکی کی اس کی طرف پیٹھ تھی، وہ شاید مسکرا رہی تھی، اور وہ خوبصورت آواز اس طرف آ رہی تھی۔ سلار کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اس کا نام لے کر پکارے۔ اس لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے وہ ذرا سا آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جب سلار نے اس کا آدھا چہرہ دیکھا اور اس کی گال کے خوبصورت ڈمپل میں اس کو اپنا دل ڈولتا ہوا نظر آیا۔ بیٹھے بیٹھے اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے، لیکن اس نے اپنے اوپر کالی سی بڑی سی چادر کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ مکمل اس کے بال نہیں دیکھ پایا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے آگے آیا۔ اس کا فون بجنے لگا، جس کی وجہ سے وہ مکمل اس کے بال نہیں دیکھ پایا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے آگے آیا۔ اس کا فون بجنے لگا۔ فون بند کرتے ہوئے دیکھا، اب کوئی نہیں تھا۔ لائبریری کے دوسرے دروازے کی طرف گیا، جہاں سے ابھی ابھی کچھ لڑکیاں نکل رہی تھیں، اور اب وہ لڑکیاں کالج کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا، لیکن کوئی نہ ملا۔ لائبریری سے نکل کر سیدھے گھر آئی، کیونکہ آج منت کی برتھ ڈے تھی، جسے وہ اسپیشل بنانا چاہتی تھی۔ وہ صبح نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن ایک امپورٹنٹ لیکچر کی وجہ سے اسے آنا پڑا۔ وہ ہینا کے ساتھ گھر آئی اور سارا گھر سجایا۔ حاشر اس کے آنے سے پہلے ہی منت کو لے کر کہیں باہر چلا گیا، کیونکہ وہ منت کو سرپرائز دینے والے تھے۔ آج خلاف معمول حاشر نے بھی آفس سے چھٹی کی تھی۔ 3 سال میں اس گھر میں کسی کی سالگرہ نہیں منائی گئی تھی۔ سالگرہ تو کیا، اس گھر میں کوئی خوشی ہی نہیں منائی گئی تھی، اس لیے منت کو کوئی امید نہ تھی، اور نہ ہی اسے یاد تھا کہ آج کے دن وہ پیدا ہوئی تھی۔ حاشر نے کہا تھا کہ آج اسے آفس میں کوئی خاص کام نہیں، اس لیے وہ صبح سے گھر پر تھا اور اسے رومانٹک انداز میں چھیڑ رہا تھا۔ آج کل حاشر بہت خوش تھا۔ جب سے سیرت کی منگنی ہوئی تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے حاشر اپنے پرانے انداز میں لوٹ آیا تھا۔ حاشر کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ بالکل نہیں جانتی تھی، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس کا باپ بیمار اور اس کے بھائیوں کو آوارہ گردیوں سے فرصت نہیں۔ شادی کے شروع ہی میں حاشر نے اتنا پیار دیا کہ اسے کبھی اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ شادی زبردستی کی گئی ہے۔ اپنا بڑا سا گھر چھوڑ کر وہ 3 کمروں کے مکان میں آ گئی۔ اسے پتہ نہ تھا کہ گھر کیا ہوتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد وہ اس گھر کی ہو کر ہی رہ گئی۔ یہاں اسے نہ باپ کا ڈر تھا، نہ ہی بھائیوں کا۔ وہ یہاں آزاد ہو گئی تھی۔ منت کے بھائیوں نے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، اور وہ 14 سال کی تھی جب اس کی ماں چل بسی، تو اس نے پڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے بھائیوں اور باپ نے اس کی پڑھائی بھی روک دی۔ وہ بمشکل میٹرک کر پائی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن بھائی اور باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری نہ کر پائی۔ وہ محض 16 سال کی عمر میں حاشر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ وہ رات کو گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس کے قدم رکھتے ہی ہر طرف لائٹس آن کر دی گئیں۔ سب نے برتھ ڈے وش کرتے ہوئے گفٹ دیا۔ میں تمہیں اپنا گفٹ رات کو دوں گا، حاشر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ شرمائی۔ سلار نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ سلار کے حساب سے یہ کام تو لڑکیوں کا تھا، اس لیے وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسی لڑکی کے بارے میں سوچنا جس کا مکمل چہرہ تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کوئی بھی بات ہوتی تو سوچ اس کی طرف چلی جاتی، جس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور اس کی سوچ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ کتنی خوبصورت آواز تھی اس لڑکی کی۔ سلار کا دل چاہا کہ اس کی آواز سے اپنا نام سنے، لیکن اس کا دل کیوں اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا؟ سلار یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اس کے سر سے اس کی چادر گری، اور گرتے گرتے اس نے اسے تھام لیا۔ ایک پل کے لیے اس کی نظر اس کے بالوں پر گئی، جو بیٹھے بیٹھے زمین کو چھو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس کے بال دیکھنے کی خواہش کر بیٹھا۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں
کیوں میرا دل بار بار اس کے بارے میں سوچنے لگا ہے؟ آخر کیوں؟ آج کام میں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ سلار مکمل طور پر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی جو کام نہ کر سکی، وہ کام ایک اندیکھی لڑکی کر گئی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے سلار کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا، اور آج وہ لڑکی سلار کو شکست دے گئی جسے وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھوں گا، میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گا، سلار نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں لیتے ہوئے سوچا۔ معراج جب سے گھر آیا تھا، آیت اسی طرح چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، معراج نے بہت محبت سے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، آیت نے بہانہ بنایا۔ میری جان کے سر میں درد ہے تو یہ آپ کا خادم کیوں ہے میڈم؟ معراج اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگا۔ نہیں، اتنا بھی درد نہیں ہے کہ اپنے خادم کو تکلیف دوں، آیت نے معراج کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کا یہ خادم تو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا میڈم؟ وہ اس کا سر اپنے گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں معراج، آیت نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کبھی خراب ہو بھی نہیں سکتی، معراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا سر دباتا رہا۔ تھوڑی دیر میں آیت نیند میں چلی گئی۔ معراج جانتا تھا کہ آیت کیوں پریشان ہے، لیکن آیت کے سامنے وہ اس بات کا اظہار کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے آیت کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے لیٹ گیا۔ نیند تو خیر اسے آنی نہیں تھی، کیونکہ آج پھر وہ آیت کے آنسو سے روئی سرخ آنکھوں کو دیکھ چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دیکھا کہ بی بی فرش پر گری پڑی ہے۔ خالد بابا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ اٹھو بی بی جی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بابا بہت پریشان ہو گئے۔ یا اللہ، شاہ صاحب تو ہماری جان نکال دیں گے۔ اگر بی بی جی کو کچھ ہو گیا تو شاہ صاحب ہمیں مار دیں گے۔ قمر، بابا اپنے بیٹے قمر کو آواز دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسے جیسے ہی محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، اس نے جھٹ اپنی آنکھیں کھول دیں اور کمرے سے باہر نکلی۔ دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک جگہ جا کے چھپ گئی۔ بابا سے پہلے ان کا بیٹا قمر دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور خالی کمرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بابا، اس کمرے میں تو کوئی نہیں ہے، بی بی کہاں گئی؟ ابھی جب میں اس کمرے سے گیا تو یہیں فرش پر بے ہوش پڑی تھی، لیکن اب کہاں ہے؟ قمر نے پوچھا۔ قمر کہیں بی بی جی بھاگ تو نہیں گئی؟ بابا کو اندیشہ ہوا۔ بھاگ بھی گئی ہو تو ابھی تک حویلی سے دور نہ گئی ہوگی۔ چلو ڈھونڈتے ہیں، اس سے پہلے شاہ صاحب کو خبر پہنچ جائے، ہم بی بی جی کو حویلی واپس لے آئیں۔ سب کے سب لوگ پریشان تھے، بلکہ خوف زدہ تھے۔ اسے یہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے یہاں سے جانے سے اس حویلی کے نوکروں پر طوفان ضرور آئے گا، لیکن وہ جان چکی تھی کہ اسے یہاں پہ ہمدردی مہنگی پڑے گی۔ اسے جلد از جلد اپنے گھر واپس آنا تھا، اس لیے وہ حویلی میں ہی چھپی رہی۔ رات 9 بجے کا وقت تھا جب حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ اس وقت حویلی میں کوئی نہ تھا، یا شاید سب کے سب سو چکے تھے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حویلی سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی حویلی سے باہر جا رہی تھی، اسے دور سے آتی گاڑی نظر آئی، جسے دیکھ کے وہ فوراً ہی چھپ گئی۔ گاڑی سیدھی حویلی کے اندر آ کر رکی۔ تھوڑی دیر پہلے چھایا ہوا سناٹا ختم ہو گیا۔ نوکروں کی ایک لمبی قطار آ کر اس گاڑی کے سامنے رکی، جیسے کوئی پاکستانی آرمی کے فوجی کے جوان ہو۔ اسے حیرت نے گھیرا، کون تھا یہ؟ پھر کوئی گاڑی سے باہر نکلا کہ سفید شلوار قمیض اور کاندھے پر چادر، کوئی بڑی شان کے ساتھ نوکروں کی قطار کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جس جگہ اب وہ چھپ کر بیٹھی تھی وہ کافی تنگ تھی، آسانی سے باہر کا منظر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ کسی نے بہت غصے سے پوچھا۔ وہی آواز، یہ کیسے نہ پہچان تھی؟ یہ وہی تھا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ پھر سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ سائیں، ہمیں نہیں پتا، ہم نے پورا گاؤں چھان مارا، کوئی نوکر ہمت کر کے بولا تھا، لیکن ایک زراٹے دار تماچے نے اس کی آواز بند کر دی۔ بے وقوف آدمی، پورے گاؤں میں ڈھونڈنے سے پہلے تم اس حویلی میں اسے ڈھونڈتے۔ سب کے سامنے سے حویلی سے کیسے نکل سکتی تھی؟ تم سب کے ہوتے ہوئے یہاں سے غائب ہوئی تو ہوئی کیسے؟ اب تک تو وہ یہاں پر نہیں ہوگی، اس کے کسی وفادار نوکر نے کہا۔ فکر نہ کریں، جائے گی کہاں، ڈھونڈ نکالیں گے سائیں، مجھے 2 گھنٹے کا وقت دیں۔ 2 گھنٹے کے اندر واپس اسے اس حویلی میں لے کر آؤں گا۔ نہیں مزمل، اب اسے ڈھونڈنے میں خود جاؤں گا۔
لیکن اس سے پہلے ان حرام خوروں کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ نا سائیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ خالد بابا شاہ کے قدموں میں گر گرا کر معافی مانگ رہا تھا۔ شاہ نے کسی ظالم بادشاہ کی طرح ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، غلطی کی معافی کا مطلب ہے کہ غلطی کرنے کا ایک اور موقع دینا، اور شاہ کبھی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ مزمل، ان سب کے ساتھ وہی کرو جو اس حویلی کے غداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس حویلی کے کرداروں کے لیے بھی ایک خاص سزا تجویز کی گئی تھی۔ اسے ان سب پر بہت ترس آیا، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی کر کے وہ اپنی جان اور مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ایک بار پھر سے حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف رات کا سناٹا چھا چکا تھا۔ یہی وقت تھا اس حویلی سے نکلنے کا۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حویلی سے باہر نکلی۔ آپ تو ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، تو اس دن میری کلاس میں کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ اسے پورے 1 مہینے بعد نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی، آپ کو نہیں لگتا پہلے سلام پھر کلام کرنا چاہیے؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، اس نے سلام دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے ٹیچر میرے ماموں ہیں، اور اس دن میں انہی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ ہم دونوں لنچ پہ جانے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتے میں ان کی کلاس میں بیٹھوں۔ اور اس سے اگلے دن جب ہی ہینا آئی تھی، اس دن بھی تو آپ کالج میں تھے نا؟ سیرت نے پھر سے پوچھا۔ دراصل میں ددیالیوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اکثر مجھے ماموں سے کام پڑ جاتا ہے، تو کلاس میں آ جاتا ہوں، اور اس سلسلے میں ماموں میری کافی مدد کرتے ہیں۔ میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں۔ اوکے، سیرت کو اپنے سوالوں کا جواب ملا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ زاویار دیکھنے میں اسٹوڈنٹ بالکل نہیں لگتا تھا۔ ویسے 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تو آپ بھی نہیں لگتی۔ ہم، مجھے پتہ ہے، میں 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ لگتی ہوں، سیرت نے منہ بنایا۔ زاویار، آپ کی سہیلی کیا کرتی ہیں آج کل؟ ویسے بھی آج تو وہ صرف سیرت سے ملنے کے لیے ہی کالج میں آیا تھا، کیونکہ وہ ہینا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ بھی پڑھتی ہیں، مگر دوسرے کالج میں، سیرت نے منہ بناتے ہوئے بتایا۔ تو آپ اسے کہیں نا کہ وہ اس کالج میں ایڈمیشن لے لے۔ زاویار نے بعد میں اسے بات نکالی۔ اسے سائنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور ویسے بھی اس کے مارکس زیادہ نہیں ہیں کہ وہ ایڈمیشن لے سکے۔ ویسے وہ رہتی کہاں ہے؟ زاویار نے اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کس لیے پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر کے پاس ہی رہتی ہے۔ ابھی زاویار سیرت سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی کلاس شروع ہو گئی۔ مسٹر زاویار، پھر ملیں گے، وہ کہہ کر چلی گئی۔ یہ سالی صاحبہ تو کچھ بتاتی ہی نہیں، زاویار مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہماری غزل ہے تصور تمہارا، ہماری غزل ہے تصور تمہارا، تمہارے بنا اب نہ جینا گوارا، تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم۔ اس کی آواز بے شک بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس نے اشارے سے اسے اپنے اور قریب بلایا۔ وہ اس کے قریب آیا اور انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ جھکتا، اس نے اسے دھکا مارا اور دور بھاگی۔ وہ دور جاتی اس نے اس کا بازو پکڑا اور غصے سے قریب کر لیا۔ اس کے قریب، بہت قریب، کھلکھلا کر ہنسی، اپنا ہاتھ چھڑا کے پھر سے بھاگ گئی۔ دور کیوں جا رہی ہو مجھ سے؟ میری جان، میرے پاس آؤ، اس نے بلاتے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا سالار؟ وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت بہت زیادہ۔ میں تم سے محبت نہیں، میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں، بے حد، بے شمار، بے پناہ۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ تم میرے لیے اس دنیا میں آئی ہو، تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا۔ اس کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی اس سے دور تو نہیں تھی۔ اس نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا، تو کیوں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا؟ تم کرتی ہو مجھ سے محبت؟ اس نے پھر، بولو نا، چپ کیوں ہو؟ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن سالار سے دیکھ نہیں پایا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اپنے بستر پر تھا۔ یہ خواب تھا کیا؟ میں خواب دیکھ رہا تھا؟ ہاں شاید۔ اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ وہ 1 مہینے سے اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس کے خوابوں میں آ پہنچی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے دیکھے۔ وہ دوبارہ اس کالج میں نہیں گیا، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ صرف ایک انٹریکشن ہے، شاید وہ اس کو دیکھ نہیں پایا۔ اس دن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ بار بار اس کے ذہن میں سوار ہو رہی ہے۔
اتنا کہ وہ اس حد تک ڈسٹرب ہو گیا کہ وہ کام تک نہیں کر پا رہا تھا۔ تو کیا مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا میں چاہنے لگا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نہیں، میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر اپنے دل کو جھٹلایا۔ پھر دل اور دماغ کی جنگ لڑنے لگا۔ وہ جا کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سنو، تم جو کوئی بھی ہو، وہ لمبے بال ڈمپل سے مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتا تمہیں۔ وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا، لیکن اپنی ہی آنکھوں میں اس نے اس لڑکی کا عکس دکھائی دیا۔ نہیں کرتا تم سے محبت، مجھے نہیں ہو سکتی تم سے محبت، میں محبت ہونے ہی نہیں دوں گا۔ نہیں کرتا میں تم سے محبت، اس نے اپنے دل کو جھٹلایا۔ پھر اسے اپنی آنکھوں میں ایک بار پھر اجنبیت محسوس ہوئی۔ پھر دل اور دماغ کی جنگ لڑنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں میں ایک بار پھر عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں نہیں کرتا تم سے محبت، میں تم سے عشق کرتا ہوں، تم میری ہو صرف سالار کی۔ وہ مسکرایا، بلکہ کھل کر ہنسا۔ آج سے اس کی زندگی کا مقصد مل چکا تھا۔ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں میری جان، تیار ہو جاؤ۔ مسکراتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ اپنے کپڑے اٹھا کے واش روم میں گھس گیا۔ سلیمان صاحب آج بھی اس حادثے سے باہر نہیں نکل پائے تھے جس میں ان کی جان سے پیاری بیوی عائشہ کی جان چلی گئی تھی۔ وہ ان کی معصوم بچی عنایا، جس کی آج تک خبر نہ ملی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جہاں بھی ہے زندہ ہے۔ سال گزر گئے اس کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن عنایا نہیں ملی۔ انہیں تو بس اتنا ہی یاد تھا کہ عنایا کو ایک 12-13 سالہ لڑکا لے کر گیا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ نشے میں ہونے کی وجہ سے انہیں ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ جب انہیں ہوش آیا، ایک لڑکا جس کی گود میں ایک بچہ تھا اور ہاتھ میں ان کی بیٹی کا ہاتھ۔ وہ عنایا کو پکارنے کی کوشش کرتے رہے، اس نے نہیں سنا۔ اس کی 4 سالہ بیٹی اس سے دور ہو گئی، اور 12 سالہ بیٹا تھا کے بعد سے سالار اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی ماں اور بہن کو کھویا تھا، اور سارا انہیں اولاد کی خوشی کبھی نہ دے سکی۔ بھاگتے بھاگتے وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اس کی ساری چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن ہمت نہ ہاری، اٹھی اور پھر بھاگنے لگی۔ تھوڑی اور آگے آئی تو سینڈل کی وجہ سے پاؤں میں درد ہونے لگا۔ سینڈل وہیں اتار کر پھر بھاگنے لگی، یہ سوچے بغیر کہ وہ اپنے پیچھے نشانی چھوڑ رہی ہے۔ کسی چیز سے اس کا عروسی دوپٹہ اٹک گیا۔ دوپٹہ نکالنے کی کوشش میں دوپٹہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کتنی چاہت سے وہ اسے خرید کر لائی تھی، اور کتنی بے دردی سے اس کی موت کا سامان بن رہا تھا۔ مٹی کی کچی سی سڑک سے بھاگتے بھاگتے وہ آخر کار روڈ پر پہنچی۔ یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ یقیناً یہاں سے کوئی نہ کوئی لفٹ مل جائے گی۔ چلتے چلتے وہ تھک گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ اسے کسی بھی حال میں اپنے گھر پہنچنا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ چلتے چلتے اسے سامنے سے آتی ایک گاڑی نظر آئی۔ اس کے لیے امید کی کرن سے کم نہ لگی، لیکن اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ وہ گاڑی کوئی امید کی کرن نہیں، بلکہ اس کی موت کا سامان ہے۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن یہ کیا، اسی رفتار سے ایک اور گاڑی اس طرف سے بھی آ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ آگے پیچھے سے 2 گاڑیاں آ رہی تھیں۔ ایک طرف جنگل اور دوسری طرف کسی گاؤں کی طرف جاتا کچا راستہ تھا۔ وہ کچے راستے کی طرف بھاگی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ آزادی ختم ہو چکی ہے۔ سامنے سے شاہ آتا نظر آیا۔ شاہ اسے دیکھ کر ایک شاطرانہ مسکراہٹ مسکرایا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ فرار کی ساری راہیں بند ہوتے دیکھ کر اب وہ منتوں پر آ گئی تھی۔ جانے دو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ ترس کھاؤ مجھ پر۔ لیکن اس کی منتیں سن کون رہا تھا؟ وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ تو کسی ریبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ ایک شاہ تھا جو مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلا چلا کر اس کے گلے میں درد ہونے لگا تھا۔ شاہ قدم در قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب پہنچتا، وہ جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ گھنے جنگل میں وہ ایک ہی پل میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شاہ جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کا وفادار نوکر مزمل سامنے آیا۔ شاہ سائیں، یہ جنگل بہت خطرناک ہے، آپ آگے مت جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور میری جان اس جنگل میں جا چکی ہے۔ مزمل ابھی کچھ اور کہتا، وہ جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ 2 گھنٹے سے پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا۔
اب پرنسپل کو سلار کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ایک ہی بات نہ جانے کتنی بار دہرا چکا تھا۔ 11:30 بجے اس کی میٹنگ تھی، اس کے لیے اسے آفس جانا تھا۔ پرنسپل تھا جو اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب سلار کو غصہ آنے لگا تھا۔ سلار کرسی سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ پرنسپل نے اسے روکنے کی بالکل کوشش نہیں کی، بس اسے دیکھتا رہا، جیسے کہہ رہا ہو باہر جا کے خود ہی ڈھونڈ لو۔ سلار کو خود پہ حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو اس طرح ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی جسے اس نے دیکھا تک نہیں، لیکن وہ اپنے جذبات کو محبت نہیں بلکہ عشق کا نام دے چکا تھا، اس لیے ایک بار تو کیا 1000 بار بھی وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ پہلی بار سلار کسی لڑکی کے لیے اتنا ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس تلاش میں بیزار نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا جنون صرف لڑکی کو دیکھنے کا نہیں بلکہ حاصل کرنے کا تھا۔ آفس سے باہر آیا تو کالج لڑکوں اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف جوڑیوں کی صورت میں اسٹوڈنٹ کھڑے تھے۔ لورز پوائنٹ پارک، اسے اس وقت تک یہ کالج کم اور زیادہ لگ رہا تھا۔ بہت ساری لڑکیاں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ لڑکیوں کو بنا کوئی رسپانس دیے وہ آگے بڑھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دیکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اتنی شاندار شخصیت کا مالک ہے کہ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے دیوانہ بن کر گھومیں۔ لیکن آج وہ کسی کا دیوانہ بن کے اس کالج میں گھوم رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں اسے سکون مل رہا تھا۔ جب سے اس لڑکی کی آواز سنی تھی، اس کا دل چاہتا تھا وہ خود اپنے منہ سے اس کا نام پکارے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرانا چاہتا تھا، وہ اپنا خواب پورا کرنا چاہتا تھا جو اس دن اس نے ادھورا دیکھا تھا۔ سلار چاہتا تھا وہ اس کے لیے مسکرائے۔ آگے بڑھتے ہوئے مائک میں کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کیسے نہ پہچانتا۔ وہ بھاگتے ہوئے ہال کی طرف آیا۔ وہ جیسے ہی ہال میں پہنچا تو بہت سارے اسٹوڈنٹ باہر کی طرف نکل رہے تھے۔ اب ہال خالی تھا، پیون کے علاوہ ہال میں کوئی نہ تھا۔ سنو، جو لڑکی ابھی یہاں پر مائک میں کچھ بول رہی تھی وہ کون ہے؟ پیون نے سر سے پاؤں تک سلار کا جائزہ لیا۔ یہ شکل سے بہت امیر لگ رہا تھا۔ صاحب جی، اس نے کچھ کہتے کہتے اپنے ہاتھ سے سر کھجایا۔ جی میں نہیں جانتا، بڑے سٹائل سے کہا۔ سلار فوراً ہی اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ سلار نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا، 4-5 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے، جو پیون نے شرماتے ہوئے پکڑے۔ صاحب جی، وہ لڑکی اسی کالج میں پڑھتی ہے۔ میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ اس کالج میں پڑھتی ہے کہ نہیں، مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے اور کہاں رہتی ہے، کون اسے لینے کے لیے آتا ہے، سب بتاؤ مجھے۔ سلار جلدی سے جلدی اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ ارے صاحب جی، اس کالج میں 1000 لڑکیاں ہیں، مجھے کیا پتا کون کس کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ مجھے 2 دن کا وقت دیں، 2 دن میں آپ کو اس کی ساری انفارمیشن نکال کے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 2 دن ہیں۔ 2 دن کے اندر اندر مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے، اور اگر تم 2 دن کے اندر مجھے اس لڑکی کی انفارمیشن نہ دے سکے تو جس ہاتھ سے تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں وہ ہاتھ ساری زندگی کسی کام کے قابل نہیں رہے گا۔ سلار نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ سلار کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی دھمکی دیتے انداز سے پیون فوراً ڈرا۔ فکر نہ کریں، 2 دن میں آپ کو ساری انفارمیشن دے دوں گا، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں۔ سلار اسے اپنا نمبر دے کر آفس آیا، کیونکہ اس کی میٹنگ تھی۔ تم جو بھی ہو، بس کچھ دن میں تم صرف میری ہو جاؤ گی۔ تمہارا نام جو بھی ہو، لیکن کچھ دن بعد سلار کے نام سے پہچانی جاؤ گی۔